अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू उन्वान सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। और बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास के टीचर्स के ज़रिए बनाए गए वीडियोस आपकी पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग हमारे 4 खलीफाओं के मुतालिक जानेंगे। बच्चों आप लोगों ने 5वीं में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, 6वीं में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक और अब हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक जानेंगे। मगर बच्चों शुरुआत करने से पहले हम मुख्तसरन 4 खलीफाओं के मुतालिक जानेंगे और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी के मुतालिक हम सबक पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्ज़े वाले तमाम इलाकों को संभाले रखना ज़रूरी था। हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। बच्चों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे पहले खलीफा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े की तिजारत किया करते थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे, इसे लोग उनकी इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। आपको याद होगा उन्होंने जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था। आपको ये भी याद होगा एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। उस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो पता है आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ हासिल है। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करवाया और इस्लामी रियासत में बैतुल माल कायम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस 3 महीने थी। इतनी मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने जिस खूबी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं।
ان کے متعلق آپ نے ششم جماعت میں پڑھا ہوگا. میں ان کے متعلق یہاں مختصراً بیان کر رہی ہوں. غور سے سنیے، آپ کو ان کے متعلق ساری چیزیں یاد آ جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے. ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی. اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ نظام قائم کیا. مفتوحہ ملک کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا. بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے. انہوں نے شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلح مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی. ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے متعلق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتلاؤں گی. بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے والد ابو طالب تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی. اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی. ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرت، انصاف، علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے، جن کے متعلق آپ ہشتم جماعت میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو چلتے ہیں ہم سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عنوان ہے سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد. بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پہلی بات جانیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں. آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور ہم نے ابھی اس کا اعادہ بھی کیا ہے. بچوں، ان 2 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. تاریخ میں ان 4 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا. اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے. خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی. اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا. ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم جان پہچان کریں گے. جان پہچان میں آپ کو سلیم شہزاد جو اس سبق کے مصنف ہیں ان سے کروا رہی ہوں. سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا. اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے. تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں. فرنگی ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں.
بچوں، یہاں سے ہم لوگ اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ بغور سنیے اور سمجھیے۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا۔ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ ارواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوبرو شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کہلائے۔ غنی یعنی امیر، دولت مند، جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت مال کو خرچ کرتا ہے۔ وہ بہت ہی صفائی پسند تھے۔ غسل کرنا روزانہ ان کا معمول تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہر جمعہ ایک غلام آزاد کر۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق میں پڑھا ہوگا کہ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو بیچا کرتے تھے۔ جو شخص خرید لیتا کسی کو تو وہ خریدا ہوا شخص اس کا غلام بن جاتا اور ساری زندگی ان کی غلامی کرتا، ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آقا کے ظلم و ستم سہ رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کرایا تھا۔ تو بچوں، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہر جمعہ ایک غلام کو آزاد کرتے اور یہ ان کا معمول بن گیا تھا، شعار بن گیا تھا۔ اتنے غنی ہونے کے بعد بھی وہ خود بہت ہی سادہ کھانا کھاتے، مگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ ہمیشہ انہیں لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے خود کو عام مسلمانوں سے افضل اور برتر نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، سب کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن کسی سے عزت ملے اس کی کوئی خواہش نہ کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ
میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر پتہ چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ انہوں نے ایک بار اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ سے جو زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ تو ملازم راضی نہ ہوا، لیکن انہوں نے ضد کی، سے اپنے کان پکڑوایا۔ تو ملازم نے ایک دم نرمی سے پکڑا۔ تو ملازم سے کہا انہوں نے کہ بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ بچوں، ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہے، تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے، کسی پر بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جانے انجانے ہم سے کسی پر زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ مکے کے مسلمانوں پر جب ظلم ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں سے کچھ مسلمان ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ یعنی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش چلے گئے۔ چند برسوں کے بعد یہ خبر پھیلی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر کیا تھی؟ یہاں پر جھوٹی پھیلائی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم برابر جاری ہے، مگر اب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، جب موقع ملا تب انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر گلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بار وہاں قحط پڑا اس زمانے میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غلے سے یعنی کہ اناج سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ آئے، تو وہاں تاجر دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے دگنی قیمت پر، ڈبل قیمت پر وہ گلے کو خریدنا چاہا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مال دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت مجھے ملنے والی ہے۔ تو تاجروں کو حیرت بھی ہوئی جو ان سے مال خریدنے کے لیے آئے تھے، غلہ خریدنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے وہ غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو بچوں، ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں کتنے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کریں، نیک عمل کریں، تاکہ اللہ ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب دے۔ نیکی ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے کریں، اپنے اچھے اخلاق کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر کے بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیکی کمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا آپ کو ثواب عطا کرے۔ آمین۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیے تھے، مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے۔ جب عرب کے ایک مقام تبوک میں لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع جو بھی فائدہ ہوا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بہت سارا فوجی ساز و سامان انہوں نے اپنے خرچ سے مہیا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1000 دینار نقد بھی دیے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے قرآن کا نسخہ منگوایا اور اس کی کئی نقلیں تیار کرائی، یعنی کئی قرآن شریف بنوائے اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دیے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کر سکے، یعنی اس میں کوئی بدلاؤ نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے وہ نسخے کے کئی نقلیں تیار کروائی، یعنی کئی قرآن شریف بنوائے اور اسلامی ممالک میں بھجوا دیے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت ہو سکے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلافت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی نرم دل کے انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنی خلافت چھوڑ دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ تب لوگ بغاوت پر اتر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن کا محاصرہ کرنے کے بعد کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر وہ لوگ انہیں بھی زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ جس وقت وہ لوگ مکان میں گھسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی جب باغیوں نے انہیں شہید کیا۔ بچوں، ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں معنی و اشارات کی طرف۔ وقف کر دینا، عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خوبرو، خوبرو، خوبصورت، ممتاز، باعزت، نامور، نمایاں، شعار، طریقہ، عادت، تکریم، عزت۔ حبش افریقہ کا ایک ملک ایتھوپیا۔ جزیہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ قرات مراد قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ قلت وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ۔ ہم لوگ پھر ملیں گے اگلے سیشن میں۔ شکریہ۔ طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو جس مقصد سے بنائے جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو، بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جتنے بھی ویڈیو ہم لوگ نئے بناتے ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو فل دا فیڈ بیک فارم، اور ڈسکرپشن میں ایک فیڈ بیک فارم دیا گیا ہے، اس کی لنک دی گئی ہے، آپ اس لنک کو کلک کریں اور فیڈ بیک فارم بھریں اور سبمٹ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔